दोस्तों की नशिस्त में अक्सर व बेशतर ये सवाल पूछा जाता है कि एक आम आदमी के देखने में और फ़कीर के देखने में क्या फ़र्क है। फ़कीर के देखने में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि फ़कीर का विजन आने वाली सदियों का अहाता किए होता है। तो महफिल में बैठे तमाम दोस्तों ने अपने अपने अंदाज से फ़िक्र आराई की और मैंने भी शमूलियत की। अब ये सवाल तो बुनियादी तौर पे फ़कीरों से ही पूछना चाहिए, लेकिन हमारे पास चूँकि बुज़ुर्गान उज़्ज़ाम का काम मौजूद है, ऐसी अल्लाह की महबूब हस्तियों का काम मौजूद है जिन्होंने अपने तर्ज़ अमल से हमें चीज़ों को सही आहंग में देखने का दर्स दिया और उस आर्ट से आगाह किया। तो बुज़ुर्गान दीन में से हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजशकर सरकार का मैं एक वाक़या शेयर किए देता हूँ। उस वाक़या में एक आम आदमी भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि फ़कीर के देखने में और बाकी लोगों के देखने में फ़र्क कैसे है। असल काम इसी ऐन से शुरू होता है। ऐन से मुराद हू बहू है और ऐन से मुराद आँखें भी है, और इसी ऐन से इश्क बनता है। यानी इश्क की जो बुनियाद है वो उसका ऐन ही है। ऐन से मुराद आँखें हैं, और जो सबसे पहली बात इंसान महसूस करता है वो इन्हीं आँखों से ही महसूस करता है। अब जहाँ पे ये सवाल उठाया जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी गुज़रे जिन्हें अल्लाह पाक ने ज़हरी आँख से नहीं नवाजा, तो बात ज़हरी आँख की नहीं, बात परसेप्शन की है, आपकी फीलिंग की है, आपकी एहसासात की है कि अगर आप इसे बादियो नज़र में देखने को देखें, इसी ऐन को गहराई में जाकर देखें, तो फिर इंसान का रू देखने की सलाहियत रखता है। अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म के पोर पोर में देखने की सलाहियत रखी है। अगर कोई ज़हरी तौर पर आँखों की नेमत से महरूम है तो अल्लाह पाक उसके देखने की इस्ताद उसके बाकी जो पार्ट ऑफ बॉडीज़ हैं उसे अता कर देता है। तो बात बुनियादी तौर पे इसी देखने की है, चूँकि देखना ही वो पहला काम है जिससे कहते हैं कि इश्क के बीज की तुखम रेजी होती है, यानी जिससे इश्क का बीज जहाँ पे दबाया जाता है और ये आँखों से बरसने वाला, ये जो आँखों से बरसने वाले आंसू, ये उस बीज की नमो के लिए काम आते हैं, यानी उस बीज को परवान चढ़ाने में ये काम आते हैं। तो अब जब देखने में ये ठीक तनासुब नहीं होगा, गोल्डन रेशो नहीं होगा, तो उस वक्त तक चीज़ों का जो सही हुस्न है वो किसी भी फ़र्द पे आशिकार नहीं हो सकता। उसकी मिसाल मैं आपको, जैसे मैंने आगाज़ में अर्ज़ की कि बुज़ुर्गान दीन और दुनिया की दाना व बीना हस्तियाँ जिनका ताल्लुक़ किसी भी खित्ता से हो, तो उन्होंने अपनी जो देखने की वारदात है उसे इंसानियत में शेयर किया। ऐसी ही एक वारदात को यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वारदात को सुनने के बाद एक आम आदमी भी अंदाज़ा लगा सकता है कि फ़कीर के देखने में और एक आम इंसान के देखने में क्या फ़र्क है। ये वाक़या हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजशकर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक से मुंसलिक है। आपके बारे में मरकूम है कि एक बार आप अपने मुरीदैन के साथ किसी बाज़ार में से गुज़र रहे थे, तो आप चंद लम्हों के लिए रुके और अपने मुरीदैन से कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने गौर व फिक्र के बाद मुझे जवाब देना है। तो मुरीदैन ने अर्ज़ की कि सरकार आप इस्तफसार फरमाएं, पूछें, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे सोच विचार के बाद जवाब देने की। बाबा फ़रीद सरकार ने मुरीदैन को
اپنے سامنے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ سامنے بازار میں ایک آدمی گائے کو باندھ کے لے کے جا رہا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آدمی گائے کے ساتھ بندھا ہے یا گائے آدمی کے ساتھ بندھی ہے؟ مریدان نے سامنے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پہ ایک آدمی گائے کو باندھ کے لیے جا رہا تھا۔ اب واضح طور پر یہ ایک عام سی بات تھی، ایک کامن پارلنس تھا۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جب غور سے دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ جو گائے تھی اس کے گلے میں پٹا تھا، بندھن تھا، اور آدمی کے ہاتھ میں رسی تھی، ڈوری تھی۔ تو سارے مریدان نے یک زبان ہو کر کہا کہ حضور یہ گائے آدمی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، چونکہ گائے بیچاری کے گلے میں پٹا ہے اور آدمی کے ہاتھ میں رسی ہے، تو وہ اسے کھینچ کے جا رہا ہے۔ تو آپ زیر لب مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں، اس کا جواب زیادہ تدبر سے، زیادہ غور و فکر سے، زیادہ پونڈرنگ کے بعد دینا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ فرمائیے سرکار۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس رسے کو بیچ میں سے کاٹ دیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ آدمی گائے کے پیچھے بھاگے گا یا گائے آدمی کے پیچھے بھاگے گی؟ سوال سننے والے سارے لوگ چند لمحوں کے لیے کنفیوز ہو گئے۔ اب یہ غور کرنے پہ اب انہیں بات سمجھ آ رہی تھی کہ اگر بیچ میں سے بندھن کو، رسے کو کاٹ دیا جائے تو پھر جو گائے بندھی جا رہی تھی وہ تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا کہ گائے آدمی کے پیچھے نہیں بھاگے گی بلکہ آدمی نے گائے کے پیچھے بھاگنا تھا۔ اب ظاہر کی آنکھ چیزوں کو یوں دکھاتی ہے۔ سرسری انداز میں دیکھا جائے تو وہ پھر چیزیں ایسے ہی نظر آتی ہیں کہ آدمی جیسے گائے کو باندھ کے لے کے جا رہا ہو۔ اگر آپ گہرائی میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ پھر آپ کی جتنی طلب بڑھتی ہے، آپ کا مطالعہ اور آپ کی جو دیکھنے کا انداز ہے اس میں اتنی زیادہ باریک بینی آتی جاتی ہے۔ اگر آپ باریک بینی سے، گہرائی سے دیکھتے ہیں تو وہ پھر محسوس ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پہ گائے بندھی ہوئی لگ رہی تھی وہ بندھی ہوئی نہیں تھی، بنیادی طور پہ اس کو کھینچنے والا، اس کو باندھ کے لے جانے والا آدمی اس کے پیچھے بندھا ہوا تھا۔ اگر گائے آدمی کے ساتھ بندھی ہوتی تو رسے کے دامن کے کٹ جانے کے باوجود بھی، اس بندھن کے کٹ جانے کے باوجود بھی گائے آدمی کے پیچھے بھاگتی۔ حالانکہ ایسا عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ اگر بیچ میں سے رسہ کاٹ دیا جائے تو پھر آدمی کو گائے کے پیچھے یا اس چیز کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے جس چیز کو آدمی لے کے جا رہا ہو۔ تو یہی مثال آپ اسے پوری اپنی انسانی زندگی پہ پینٹ کر سکتا ہے۔ اس کے تناظر میں تمام بندہ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی ایویلیویشن کر سکتا ہے کہ ہم نے جن چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم نے اپنے تصرف میں رکھا ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ ہمارے تصرف میں نہیں ہوتے بلکہ ہم ان کی محکومی میں ہوتے ہیں۔ تو فقیر یہ ہے کہ اس کے اندر جب اس انداز کا دیکھنا آ جاتا ہے تو وہ عام خواہشات سے ماورا ہو جاتا ہے، وہ مومنٹری چیزوں سے، ایسی خواہشات سے جو باقی رہنے والی نہیں ہوتی، یا اس عارضی دنیا، وہ اس کے ساتھ وہ دل نہیں لگاتا، اسے محسوس ہوتا، اسے اندازہ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اس کے دیکھنے میں اتنی بالیدگی، اتنا میچورٹی آ جاتی ہے کہ اسے وہ واضح طور پہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ جو دنیا یہ بس ایسے فزیکل فارم میں نظر آ رہی ہے، اس کی فزیکلیٹی میں کوئی دوام نہیں ہے، کوئی اس میں ابدیت نہیں ہے۔ تو ایسی چیز جس نے قائم ہی نہیں رہنا تو اس کے پیچھے بھاگنے کو وہ وقت کا ضیاع سمجھتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے ایک عام آدمی کے دیکھنے میں اور ایک فقیر کی نظر کمال میں۔ اس دیکھنے کی استعداد ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ اب بات مالک کی نظر کرم کی ہے، اللہ پاک کی نظر الفت کی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اس کے من میں رکھے اس لال کو ابھار دیتا ہے، اس کے من میں رکھی گٹھلی کی گرہ کھول دیتا ہے اور اس میں سے لال جلوہ افروز ہوتا ہے۔ تو اگر اس نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہر سو یونیفیکیشن، وحدت، ہر سو آپ کو اسی مالک لم یزل کی جلوہ افروزی آپ کو حویدہ نظر آتی ہے، ظاہر نظر آتی ہے۔ اگر من میں وہ استعداد نہیں ہے تو پھر ظاہری آنکھ میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ بھینگا پن پیدا ہو جاتا ہے، ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ تو چیز وہ اینٹیٹی ایک ہی ہوتی ہے، بس ایک وحدت ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے آنکھوں کا، ہمارے دیکھنے کا بھینگا پن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں دو ہی نظر آتی ہے، ڈویلٹی نظر آتی ہے، ہمیں کثرت نظر آتی ہے۔ اس تکثیر کو، اس کثرت کو وحدت میں گم کرنے کے لیے ہمیں اپنے دیکھنے کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے بھینگے پن کا علاج ہو جاتا ہے، بھینگا پن ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اسے ہر سو ایک ہی ایک ذات نظر آتی ہے۔ پھر اس کے دیکھنے میں، انسان کے دیکھنے میں ایک ابدیت آ جاتی ہے، یعنی وہ ایک بقا والی نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، فنائیت اس سے
ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ہر چیز کو اس کی اصل ذات کے ساتھ منسلک کر کے دیکھتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جتنا بھی کارخانہ قدرت ہے یہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے قائم و دائم ہے کہ یہ کسی ذات کے ساتھ مربوط ہے، کسی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ ذات اس کی خالق ہے، مالک ہے، اس کی کریٹر ہے، اسے خلق فرمانے والی ہے. تو جب چیزوں کو اس الوہیت کی ڈیونٹی کے انداز میں دیکھتا ہے تو وہ اسے ان چیزوں کو ان کا عکس سمجھتا ہے، ان کی صفات سمجھتا ہے. تب اسے اس دنیا کی صفات یعنی اس دنیا کی صورت میں موجود مالک کی صفات سے بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے وہ اپنے مالک سے پیار کرتا ہے. اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی چیز ان میں سے قائم بالذات نہیں ہے، یعنی سیلف ایگزسٹنس کسی کی نہیں ہے، اپنے تئیں کوئی بھی چیز قائم نہیں ہے. اگر چیز یہاں پہ کوئی موجود ہے تو وہ اس وجہ سے موجود ہے چونکہ اس کے پیچھے مالک کے کن فیکون کا جو امر ہے وہ اس کے اندر جاری و ساری ہوتا ہے. جب اس تناظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس دنیا میں موجود ہر ایک چیز سے پیار محبت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب یہ طرح ابھار لی جاتی ہے تو وہ پھر انسان بھی عالمگیر ہو جاتا ہے. اس کا تعلق خواہ مشرق سے ہو خواہ مغرب سے ہو، خواہ اس کا تعلق 1000 سال پہلے سے ہو خواہ 2000 سال پہلے سے ہو، تو اسے ہر جگہ پہ اسی انداز سے پیار محبت سے دیکھا جاتا ہے. اب ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں، یعنی بے شمار یہاں پہ حکمران آئے جنہوں نے خود کو فاتح عالم کہلوایا. سکندر مقدونی سے لے کے تیمور لنگ اور اس کے بعد رومن امپائر کو دیکھ لیں یا ترک عثمانیہ کو دیکھ لیں، یا اسی طرح آپ یہ ماڈرن جو ہسٹری ہے اس میں آپ یورپین پاورز کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں. اب یہ ریپلیسمنٹ ہے کہ ہر 100 سال بعد 150 200 سال بعد ایک جو پاور ہے سپر پاور ہے وہ ریپلیس ہو جائے گی دوسری پہ، ان کے نام بدلیں گے. اب جو باقی ہے وہ اب ماضی کا حصہ بن گئی، قصہ پارینہ بن گئی. اب ان کی نسبت ان ہستیوں کو دیکھیں. اب مولانا روم کو دیکھیں، آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے ایک ہستی گزری اور ان کا فکر و فلسفہ آج مغرب میں بھی اسی انداز سے پڑھا جاتا ہے، اسی انداز سے اٹیچمنٹ مولانا روم سے رکھی جاتی ہے جیسے ہمارے مسلم خطہ کے لوگ پیار محبت رکھتے ہیں. ان کی فکر سے وابستگی ہر ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ ان کی فکر کو اوڑھنا بچھونا بنایا جائے. اسی طرح بابا فرید گنج شکر سرکار، آپ کے چاہنے والے آپ کو مشرق و مغرب کی قید سے آزاد ملیں گے. ایک امریکن دانشور تھے، انہوں نے مولانا روم پہ کتاب ایک لکھی، اردو میں جو تھا اس کا ترجمہ مولانا روم کا نظریہ عشق. اب اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کو اس وقت تک منزل نہیں مل جاتی جب تک پوری دنیا، پوری عالم انسانیت مولانا روم کو اپنا مرشد تسلیم نہیں کر لیتی. چونکہ مولانا روم نے جو دیکھنے کا انداز بتایا، جو چیزوں کے ساتھ وابستگی اور چیزوں کو جس انداز سے سمجھایا، جب اس انداز سے انسان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ پھر نفرت سے ماورا ہو جاتا ہے، جنگ و جدل سے دور ہو جاتا ہے. وہ سب سے زیادہ انسانیت کو اور انسانیت سے پیار محبت کو، امن کو، چاہت محبت کو، خوشحالی کو، ان باتوں سے محبت کرنے لگتا ہے. جب اس انداز کے چاہنے والے پیدا ہوں گے تو پوری دنیا میں پیار محبت کا فکر و فلسفہ عام ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس وقت یہ تبدیلی، اس وقت یہ رونما، یہ کایا پلٹ اس وقت رونما ہو سکتی ہے جب انسان کے دیکھنے کی استعداد بدلے. اب من کی استعداد میں بدلاؤ کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور حق میں، جناب حق یعنی اللہ پاک کی ذات بابرکات کی بارگاہ میں انسان کو عرض پذیر ہونا چاہیے تہ دل سے کہ مالک میرے اندر وہ استعداد ابھار دے کہ جس کے بعد مجھے چیزوں میں چھپی تیری حکمت نظر آئے، چیزوں میں پنہا مجھے حقیقت کا علم عطا ہو. جب وہ دیکھنا آ جاتا ہے تو پھر ہر سو انسان کو پیار ہی پیار نظر آتا ہے، اور اس میں سے ایک عام انسان کے جیسا جو دیکھنا ہے وہ اس میں سے غائب ہو جاتا ہے. انسان کے دیکھنے میں بھی ابدیت آ جاتی ہے. تھینک یو.